बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेमन एजुकेशन फ़ोरम में आपका मेज़बान MH अशरफ़ी हाज़िर है। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात करते हैं, मुख्तलिफ़ पहलुओं पे गौर करते हैं। आज का जो मौज़ू है वो इस वक्त पूरी दुनिया में जिसका ज़िक्र आम है और उसका नाम है कोविड-19, जिसको हम लोग कोरोना वायरस के नाम से भी जानते हैं। देखिए, सवाल ये है कि ये वायरस क्या है, ये वायरस कहाँ से निकला, इस वायरस के इम्पैक्ट जो हैं वो कितने डीप होंगे, इसके असरात कितने देर पा होंगे, ये किस तरह इकनॉमिकल क्राइसिस लेके आएगा, ये किस तरह सोशल क्राइसिस लेके आएगा। मुख्तलिफ़ किस्म की आरा हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूज़ हैं जो दुनिया में गर्दिश कर रही हैं। और अब वक्त ये आ गया है कि किसी भी ख़बर की सदाकत पे यकीन करना एक सवालिया निशान बन जाता है। हमारा मकसद आपको हरगिज़ ये बताना नहीं है कि कोरोना वायरस क्या है। हमारा मकसद हरगिज़ उसका इलाज बताना नहीं है। हम डॉक्टर्स नहीं हैं कि हम आपको उसका इलाज बताएंगे। इलाज बताना मेडिकल साइंस का काम है। हमारा काम है आपको उन ख़तरात से आगाह करना जो कि मौजूदा दौर में आपके सामने खड़े हैं और जो मुस्तक़बिल क़रीब में आपके लिए एक सवालिया निशान बन जाएंगे जब आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने की तगोदो में मसरूफ़ होंगे। मैंने इस मौजू पे सोचा किस तरह बात की जाए, कौन सी बात की जाए, क्या बातें मैं अपने सुनने वालों से शेयर करूं। देखिए जी, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का ज़माना है, ज़रा ज़ोर से बोलो। तो अब वो वक्त है कि मैं अपनी कौम के साथ, आप लोगों के साथ उन बातों को शेयर करूं जिनका असर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरी और आपकी ज़िंदगी पे होने वाला है। कोविड-19 आया, दुनिया के तमाम ममालिक ने अपनी अपनी पॉलिसीज़ वाज़ा की, उन पे अमल दरामद किया। कुछ लोगों ने लॉकडाउन की पॉलिसीज़ पे अमल किया, कुछ लोगों ने अपने मुल्क के लोगों को दूसरी किस्म की सहूलियात फराहम की। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका शुमार इस वक्त दुनिया में तीसरी कौम में किया जाता है। बहुत अफसोस के साथ मैं ये बात आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये एक हकीकत है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। कमाल हो गया, पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद दुनिया में फैले गए बड़ी बड़ी सुपर पावरों के मुकाबले में सबसे कम। पाकिस्तान में कोरोना से मरने वाले लोगों की तादाद दुनिया की सुपर पावर्स के मुकाबले में सबसे कम। ये खुदा का फजल है, हुकूमत की बरवक्त हिकमत अमली है, लॉकडाउन की पॉलिसीज़ पे वफाकी और सूबाई हुकूमतों का किरदार है, या फिर इसमें जो अवाम का किरदार है वो नुमायाँ है। हमने इस लॉकडाउन में मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों का सामना किया और हुकूमत वक्त ने यह दावा किया कि वो हमारे साथ है, हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़ी है। राशन की तकसीम से लेके माली इमदाद तक हुकूमत पाकिस्तान का हर इक़दाम काबिल तारीफ़ और काबिल तहसीन रहा। एक एक घर को 12,000 रुपये की तकसीम की गई ताकि वो 2 वक्त की रोटी खा सकें। राशन के थैले जा बजा तकसीम हुए। कराची में काम करने वाले फलाही इदारे, नामवर फलाही इदारे बेशुमार दिनों रात कोशा रहे किसी तरह कि राशन की तकसीम को प्रॉपर तरीके से, एहसन तरीके से अंजाम दे सकें। लेकिन लोग भूखे सोए, लोगों के घरों में फाके हुए, लोग फाका कशी पे मजबूर हो गए हैं। कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल है, ताजिर को तिजारत नहीं करने दी जाती, मज़दूर को मज़दूरी से रोका जा रहा है। हर किस्म का लेन देन, हर किस्म की तिजारत, हर किस्म का कारोबारी सरगर्मी को मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन कर दिया गया। हम हुकूमत के साथ खड़े थे, हुकूमत के साथ खड़े हैं। हम इस इक़दाम की तारीफ़ कर रहे हैं कि लॉकडाउन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन
3 کروڑ کی آبادی جیسے شہر میں کیا صرف لاک ڈاؤن کر دینا ہی کافی ہوگا، یا اس کے ساتھ کچھ دوسرے معاملات بھی جڑے ہوئے ہونے چاہیے؟ کیونکہ جب بھوک پیٹ کو جلاتی ہے تو مرنے کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اور جب بھوک کسی شخص کے بچوں کی طرف لپکتی ہے تو پھر وہ بے خوف و خطر کسی بھی خطرے میں کود پڑتا ہے اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے، ان کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے۔ اتنا راشن بٹا کہاں گیا؟ حکومت نے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی، عوام کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کیا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے آئے، راشن کے تھیلے ٹرک کے ٹرک بٹ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ترسیل ہو رہی ہے۔ پھر وہ کون لوگ تھے جو اس نعمت سے محروم رہ گئے؟ کیا یہ وہ لوگ تھے جو اس خبر سے آگاہ نہیں تھے، یا پھر غیر منصفانہ تقسیم ہوئی ہے؟ رازق تیرے رزق کی تقسیم دیکھ لی، ایک ماں نے لال آج بھی بھوکا سلا دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں ان حالات میں حکومت پاکستان کے کردار کی، پاکستانی عوام کے کردار کی۔ ہم کسی پہ نکتہ چینی کرنے کی پوزیشن میں ہیں نہیں، یا ہم کسی پہ تنقید کرنے کے حق میں نہیں۔ ہمارے پروگرام کا مقصد صرف یہ ہے کہ حکومتی اعلانات کے باوجود اگر اس ملک میں رہنے اور بسنے والے لوگوں کو کوئی تکلیف ہوئی ہے تو اس کا ازالہ کون کرے گا اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ غیر منصفانہ تقسیم، یہاں کے رہنے والے بسنے والے لوگ معاف کیجیے گا، یا پھر غلط پالیسیز، غلط حکمت عملی۔ میں نے یہ دیکھا ایک ہی علاقے میں کئی رفاہی ادارے، فلاحی ادارے راشن کی تقسیم میں جٹے پڑے تھے، لگے ہوئے ہیں دن و رات۔ ایک سوال ابھرا ذہن میں کہ اگر شہر کے ایک حصے میں ہی سارا راشن تقسیم کر دیا جائے گا تو دوسرے حصے میں رہنے والے لوگ اپنی بھوک کی آگ کس طرح مٹائیں گے؟ کیا وجوہات تھیں کہ یہ تمام فلاحی ادارے حکومت کے ساتھ مل کے اس کار خیر کو انجام نہیں دے پائے؟ اس کے پیچھے ذاتی مفاد تھا تو یقیناً پھر ایسا ہونا تھا، اس کے پیچھے نمود و نمائش چھپی ہوئی تھی تو یقیناً ایسا ہونا تھا۔ ایک 5 کلو کے آٹے کا تھیلا دینے کے لیے تصویر میں 10 لوگوں کے آنے کی ضرورت قطعاً نہیں ہوتی۔ میرے پاس اعداد و شمار ہیں جو کہ مختلف ریسورسز سے ہم نے لیے۔ ایک اعداد کے مطابق 18 ملین لوگ جو ہیں وہ جاب لیس ہوئے پاکستان میں، اور یہ میں آپ سے کوئی 10-20 سال کے عرصے کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں 17 نومبر 2019 جب کرونا پہلی بار ڈکلیئر ہوا سے لے کے آج 4 یا 5 تاریخ مئی کی، اس پورے دورانیے میں صرف پاکستان جیسے ملک میں 18 ملین لوگ بے روزگار ہوئے۔ دوسرے اعداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ حکومتی کردار بہترین رہا، لاجواب بے مثال حکمت عملی، جس کی وجہ سے ہم اس بیماری سے لڑنے کے قابل ہوئے۔ لیکن اس میں پھر ایک جگہ پہ یہاں پہ منافع خور سرگرم نظر آئے۔ ان کی گردنیں کیوں نہیں دبوچی جاتی؟ ان کو ان کے کیفر کردار تک کون پہنچائے گا؟ 20 کلو کا آٹے کا تھیلا جو کہ 700 روپے کا بک رہا تھا، 650 روپے کا بک رہا تھا، کرونا وائرس لاک ڈاؤن کی صورتحال میں
745 750 روپے میں بکا۔ پہلے ہی کڑا وقت ہے، قوم آزمائش میں ہے، کاروبار بند ہیں، نوکری پہ جا نہیں سکتے، اور یہ بڑھتی ہوئی ہوش ربا مہنگائی، کہاں جائیں گے؟ اس ملک کے لوگ، اس شہر کے لوگ کس سے مدد مانگیں گے اس مشکل دور میں، جہاں پہ آٹا اس وقت نایاب ہو گیا ہے؟ تو بچوں کی بھوک اور اپنی بھوک کا انتظام یہاں کے رہنے والے معصوم شہری کس طرح کریں گے؟ کوئی بھی شریف آدمی، سفید پوش آدمی ایک آٹے کا تھیلا لینے کے لیے اپنی تصویر سوشل میڈیا پہ وائرل نہیں کر سکتا، اور یہاں تو کیمروں کی لائنز لگی ہوئی تھیں، قطار در قطار تصویریں کھنچوائی جا رہی تھیں، یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم مسیحا ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہمیں تمہارے درد کا احساس ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم ہیں تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں کہوں گا، کہیں مندروں میں دیا نہیں، کہیں مسجدوں میں اذان نہیں، میرے شہر میں ہے خدا بہت مگر آدمی کا پتہ نہیں۔ افسوس ہوتا ہے اس سوچ پہ، افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو یہ کردار بخوبی نبھا رہے ہیں، اور مایوسی ہوتی ہے کئی مقامات پہ جب میں حکومتی پالیسیز پہ عمل ہوتا نہیں دیکھ سکتا یا نہیں دیکھ پاتا۔ کیوں؟ کیا وجوہات ہیں؟ ایسے کون سی طاقتیں ہیں جن کے سامنے حکمران وقت بے بس نظر آ رہے ہیں؟ وہ کون سے کردار ہیں جو حکومتی پالیسیز پہ عمل پیرا نہ ہونے کی جسارت اور جرات رکھتے ہیں؟ جب حکومت پاکستان ایک اعلان کرتی ہے، اس اعلان کی خلاف ورزی کرنے والے لوگ دندناتے پھرتے ہیں، ان کو کیفر کردار تک کون پہنچائے گا؟ ان کو مثال کون بنائے گا؟ حاکم وقت کی یہ ذمہ داری ہے تاکہ یہاں کے رہنے والے شاد و آباد رہیں، تاکہ یہاں کے رہنے والوں کی نظر میں قانون کی عزت سلامت رہے، تاکہ یہاں کے بسنے والوں کی ذہن میں قانون کی پاسداری کا جو سبق دیا جاتا ہے وہ زندہ رہے۔ میں اکیلا قانون کی پاسداری کیوں کروں؟ ہر شخص یہی کہتا ہے۔ ٹریفک سگنل پہ لائٹ سرخ ہوتی ہے اور وہ لوگ جانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ٹریفک سگنل پہ میں اکیلا رکا تو مجھ سے بڑا بیوقوف آدمی کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ دیکھو قانون کی پاسداری ہمیں کرنی چاہیے، یا پھر ان کے دلوں سے قانون کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ آپ ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جہاں آٹا چوری سے بیچا جاتا ہے۔ آپ ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جہاں 2 وقت کی روٹی کے لیے ماں اپنے لال کو بیچنے پہ تیار ہے۔ آپ ایسے دور میں زندہ ہیں جہاں ماں باپ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلانے کے لیے بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ آخر کب تک ہم تیسری دنیا کے لوگ ہونے کا طعنہ برداشت کرتے رہیں گے؟ آخر کب تک ہم یہ کہیں گے کہ ہم ترقی پذیر ملکوں میں سے ہیں؟ کون سی نعمت ہے جو ہمارے ملک میں نہیں اگتی؟ کون سے معدنیات ہیں جو ہمارے ملک میں وافر مقدار میں موجود نہیں ہیں؟ کون سے وسائل ہیں جن سے ہم محروم ہیں؟ سہولتوں کا فقدان نہیں ہے صاحب، نیتوں میں کھوٹ ہے۔ جب تک یہ کالی بھیڑیں ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں، نہ تو کوئی حکومت اور نہ یہ عوام سکون کا سانس لے پائے گی۔ ہم کسی ایسے پروگرام پہ عمل نہیں کر سکیں گے، ہم کوئی ایسا ادارہ نہیں چلا سکیں گے، ہم کوئی ایسی پالیسی مرتب نہیں کر سکیں گے جو اس قوم کو فائدہ پہنچا سکے۔ میں ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش میں رہا، کوشش کرتا ہوں سچ بولوں، کبھی کبھی ڈر بھی لگتا ہے
کیونکہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ تیری زباں کا کترنا بہت ضروری ہے، تیری زباں کا کترنا بہت ضروری ہے، تجھے یہ مرض ہے، تو بار بار بولتا ہے۔ لیکن کیا کریں، جب نا امیدی کے بادل زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں، جب ظلم و جبر اپنی حدیں کراس کرنے لگتا ہے، جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم بے یار و مددگار ہیں، لاچار ہیں، مسکین ہیں، تو پھر دل کا درد لفظوں میں بیان کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم قانون کے پاسدار ہیں، کیونکہ ہمیں پاکستان سے محبت ہے، کیونکہ ہمیں اپنوں کا دکھ ہے۔ اسی لیے وہ تمام تکالیف، وہ تمام رنج و الم، وہ تمام غم و غصہ جو ہمارے اندر ہے، ہم اس کو لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔ اور پھر آپ منصف ہیں کہ بولنے والے نے اپنا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ ہم گزارش کر سکتے ہیں حکومت وقت سے، ان تمام لوگوں سے، ان تمام اداروں سے جو صاحب اختیار ہیں، کہ خدا را اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کریں، اس قوم کی حالت زار کو دیکھیں۔ اگر اس ملک میں رہنے بسنے والا کوئی بھی شخص مبرہ اس کے کہ اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے یا نہیں ہے، اگر وہ اس قوم کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے ایک قدم آگے بڑھتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس وقت کی یہ ضرورت ہے کہ ہم بحیثیت قوم اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے آگے بڑھیں۔ تبھی یہ ملک ترقی کرے گا، تبھی غربت کا خاتمہ ہوگا، تبھی جہالت کے اندھیرے چھٹیں گے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ہم ایسا کرتے نہیں ہیں۔ جو آج صاحب مسند ہیں وہ کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں وہ کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ ان دو لفظوں میں چھپا ہوا ایک واضح پیغام ان تمام لوگوں کے نام جن کو خدا نے اس ملک کی ذمہ داری دی ہے، اس شہر کی ذمہ داری دی ہے، اس ملک میں بسنے والے ہر شخص کی ذمہ داری دی ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی قوم کے لیے کچھ کر گزریے۔ مجھے امید ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم کامیابی کا سورج دیکھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہم پیٹ بھر کھائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہم چین کی نیند سوئیں گے۔ مجھے امید ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب میرے بچے بے خوف و خطر گھومیں گے، اور اسی امید پہ یہ دنیا قائم ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنا بہت خیال رکھیں گے، پاکستان سے محبت کیجئے اور پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیجئے۔ پاکستان پائندہ باد۔